बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। और ख़वातीन व हज़रात, इस्लाम के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ, एक मुसलमान आगे बढ़ा और उस हमले को नाकाम बना दिया। यकीनन आज की खबर बहुत बड़ी, पूरी दुनिया में इसको डिस्कस किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल सिडनी के बीच पे, बॉन्डी बीच के ऊपर शूटिंग होती है। दो मुसलमान लोग हैं, 50 साल बाप है जिसका नाम साजिद बताया जाता है, साजिद अकरम, उसका 24 साल बेटा है नवीद अकरम। यह हमला होता है और इस हमले के दौरान ही एक और मुसलमान अहमद अल अहमद आता है और इस हमले को नाकाम बनाता है। वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल होती है, हर कोई देखता है। अब ये हमला हो ही रहा होता है और इसकी खबरें निकल ही रही होती हैं कि एक प्रोपेगेंडा का बाजार गर्म हो जाता है। ये झूठ का बाजार ऑफ कोर्स भारत और इजराइल की तरफ से किया जाता है। पाकिस्तान के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है ये नवीद अकरम, और इस वक्त जो डिटेल्स सामने आ रही हैं उससे मालूम पड़ रहा है कि इस शख्स का एक्चुअल ताल्लुक़ इंडिया से है, भारत से है। और मैं आपको बताऊं कि इस प्रोपेगेंडा को प्रमोट किया जा रहा है। जिस तरीके से जेनोसाइड और नस्ल कुशी इजराइल ने गज़ा में, फ़लस्तीन में की है, उसके बाद अमेरिका के 53% शहरी इजराइल को जालिम समझते हैं, मुजरिम समझते हैं, गलत समझते हैं। और ये वो परसेप्शन है जो पूरी दुनिया में फैल गया। ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा था थोड़ा वक्त पहले एक फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज हुआ था और इतना बड़ा एहतजाज हुआ था, पूरी दुनिया ने उसको देखा था। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नेतन्याहू ने प्रेशर बढ़ाया था कि आप सख्तियाँ बढ़ाएं और ये एहतजाज ना होने दें। और हम देख रहे हैं कि अब जब यहूदियों का जश्न मनाया जा रहा था, उनकी रसूमात, उनके एक त्यौहार जारी था, तो दो मुसलमानों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इस बात में भी कोई शक व शुबा नहीं है कि जो जुल्म 2-2.5 सालों के ऊपर फ़लस्तीनियों के ऊपर हुआ है और उससे पहले भी होता आया है, उसको देखने के बाद हर मुसलमान के दिल में एक ख्वाहिश है कि हम मस्जिद अक्सा को दोबारा फतह करें, हम दोबारा उस जुल्म का जवाब दें। मैं अल्लाह से ये गुजारिश करता हूँ, दुआ करता हूँ कि या अल्लाह वो दिन मुझे ज़रूर दिखाए कि जब मैं भी इन यहूदियों पे हमला करके अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों बहनों का जवाब हासिल कर सकूँ, उनके खून का बदला हासिल कर सकूँ, क्योंकि यकीनन जुल्म हमेशा याद रखा जाएगा जो उन्होंने किया है। तो खैर, इनके ऊपर हमला हुआ, हमले के बाद प्रोपेगेंडा हुआ, झूठ बेनकाब हुआ और बेनकाब होता जा रहा है। ऐसे में यकीनन हमें उस मुसलमान को भी याद रखना चाहिए जिसने 2 गोलियां खाकर उस हमलावर को पकड़ा है, ताकि ये प्रोपेगेंडा रुक सके। इसके ऊपर प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ आज के प्रोग्राम में जो मैं बात करना चाहता हूँ वो अदलिया के हवाले से है। हम जानते हैं कि मशकूक डिग्री केस एक है जिसके अंदर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, ऑनरेबल जस्टिस को दोबारा आज कटहरे में खड़ा होना पड़ा। और कटहरे में खड़े होकर वो कहते हैं जस्टिस डोगर से, चीफ जस्टिस डोगर से वो कहते हैं कि आप भी जज हैं, मैं भी जज हूँ, मैंने आपके खिलाफ पिटिशन दायर कर रखी है, आप ये केस नहीं सुन सकते। आपने पहले भी मुझे काम से रोका था जो पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहले किसी जज ने किसी जज को नहीं रोका, आपने मुझे रोका था, जिस पर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और वहाँ से हमें इंसाफ मिला। तो अब देखना यह है कि जो वकील साहब हैं, एडवोकेट मियां दाऊद साहब, उन्होंने तो ये अपनी दरख्वास्त लगाई कि रोज़ाना केस सुना जाए, जबकि जस्टिस जहांगीरी कहते हैं कि एक कत्ल के मुजरिम को भी, इवन मर्डर केस, इन अ मर्डर केस इंडिविजुअल इज चार्ज आफ्टर 7 days, यू हैव गिवन मी ओनली 3 days, डोंट डू दिस। यकीनन अदालती हालात, मामलात बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा, हम जानते हैं कि PMLN की तोपों का रुख मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अब चेंज हो चुका है तोपों का रुख। ना वो इमरान खान पे है, ना वो फैज़ हमीद पे है, ना साकिब निसार के ऊपर है, वो अब तोपों का रुख जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर है, जिसके बारे में वजाहतें की जा चुकी हैं कि उनके ऊपर कोई तफ्तीश नहीं है की जा रही, कोई केस नहीं है, कोई प्रोब नहीं है। एट द सेम टाइम राना सनाउल्लाह साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो मनशियात का झूठा केस था वो साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने बनाया था। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि 2017 में अगर टॉप सिटी के ऊपर जुल्म हुआ था तो 2024 में फैज़ हमीद गिरफ्तार होते हैं और फिर उनका कोर्ट मार्शल होता है। तो इट्स नेवर टू लेट, इट्स ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम करना चाहूँगा अपने मेहमानों को। मेरे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के नामवर सियासतदान, दिफाई तज्जियाकार, मेरे हमेशा फेवरेट रहते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं परवेज़ चंदेला साहब फ्रॉम PMLN, हमेशा अपना वक्त हमारे लिए निकालते हैं। आई एम इंडेटेड, ग्रेटफुल। अस्सलाम वालेकुम चंदेला साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, ग्रेटफुल फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगा अब्दुल्ला गुल साहब आपसे।
آپ کی نظر میں اسلام کے اوپر یقیناً بڑا حملہ ہوا اسلامو فوبیو کا جو ہے نا جھنڈا لہرانا شروع کر دیا گیا کہ دیکھو مسلمانوں نے حملہ کیا ہے. وہ تو شکر اللہ نے ایک مسلمان کو بھیج دیا اس کو پکڑنے کے لیے, ویڈیو وائرل ہوئی. اور پھر انڈیا کا وہ پروپیگنڈا, اسرائیل کا پروپیگنڈا. یقیناً اسرائیل کا امیج دنیا میں خراب ہو چکا ہے, یہودیوں کا امیج خراب ہو چکا ہے. مسلمان تو مسلمان, دوسرے مذاہب کے لوگ بھی یہودیوں سے اب نفرت کرنے لگے ہیں اس جینوسائیڈ کی وجہ سے. آپ کا اس پوری سچویشن پہ اوپینین عبداللہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ, بہت خوبصورت بیانیہ آپ نے دیا. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ تو چلے جو ہو گیا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک ہی جیسا بیانیہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ اسرائیل, ہندوستان اور افغانستان سے جو ہے براہ راست چل رہا تھا. یہ ہے بڑا اہم. اڑی کے اندر ہوتا ہے تو بھی ایسا ہی ہوتا ہے, پہلگام میں ہوتا ہے تو بھی ایسا ہوتا ہے, اور پھر آسٹریلیا ہی کیوں. اور ابھی تو یہ خبریں جو آ رہی ہیں کہ اصل میں وہ بھارتی آدمی ہے اور بھارتی نژاد ہے. اس کا مطلب ہے کہ کیا یہ را کا ایک اور بھونڈا پروگرام تھا؟ جس طریقے سے انہوں نے نجر سنگھ کو جو ہے قتل کیا تھا کینیڈا کے اندر اور پھر وہاں پکڑے گئے تھے, اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ گرپتونت سنگھ پنو کو جو ہے انہوں نے قتل کرنے کی سازش رچائی, اور اس کے اندر امت شاہ کا نام, امریکن عدالت نے ان کا امت شاہ کا نام جو بی جے پی نمبر 2 ہے اس کا لیا گیا. اور پھر اب جو یہ صورتحال ہے کہ ایک ہی وقت میں اچانک پاکستان مخالف بیانیہ جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا, ان کو کوئی اور نہیں ملا, اور اسرائیل کے اخبارات جو تھے وہ پاکستان کے نام سے شہ سرخیوں سے بھر گئے. افغانستان میں سوشل میڈیا دیوانہ ہو گیا, اور بھارت میں تو گودی میڈیا جو ہے اس نے تو دھمال ڈال کے گھنگرو توڑ دیے. مسئلہ یہاں صرف اتنا سا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت کو جس طریقے سے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی پاک بھارت جنگ کے بعد, وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا. بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد کی حکومت کا ختم ہونا اور بھارتی جو پرچموں کو نظر آتش کرنا, یہ بھارت کے منہ پہ ایک تماچے سے کم نہیں تھا. اور پھر جس طریقے سے جو ہے ٹیرف وار کے اندر بھارت کو گھٹنوں پہ جو ہے وہ لایا گیا امریکہ کی جانب سے, وہ بھی میرے خیال میں ایک دیدنی منظر تھا. ان سب کے باوجود بھارت جو ہے وہ اپنے آپ جو مکروہ عزائم ہیں ان سے باز نہیں آ رہا. اب یہ را نے ایک پروپیگنڈا کرنا تھا, کیونکہ یہ آسٹریلیا وہ ملک ہے جس کے اندر ابھی کچھ عرصہ پہلے سکھوں نے ریفرینڈم کیا تھا خالصتان کے حوالے سے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوؤں اور سکھوں کے درمیان میں کچھ جو ہے وہ ناخوشگوار واقعات جو تھے وہ بھی پیش آئے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ کینیڈا ہے یا امریکہ ہے یا آسٹریلیا, یہ تمام وہ جگہ ہیں جہاں سکھوں کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آئے دن یہ ممالک جو ہیں اب بھارت کے جو مکروہ عزائم ہے, بھارت کا جو ایک گھراؤنا جو قدم ہے, اس سے یہ جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی بھی جو ہے وہ ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے. اب مسلمانوں کے حوالے سے کیا ہم نے اس کو وائٹ ٹیررزم کا نام دیا, کیا ہم نے کرسچن ٹیررزم کا نام دیا, جب نیوزی لینڈ کے اندر جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو بھون کے رکھ دیا گیا اور گولیاں چلائی گئیں, اور ان کو جس طرح سے بندوق کے اوپر جو نقش و نگار بنائے گئے اور ان تمام لوگوں کے نام لکھے گئے جو مسلمانوں کے قاتل تھے, یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے سے ہوا. وہ کیا نام تھا ان کو, وہ جسنڈا آرڈن جو اس وقت کی وہاں وزیر اعظم تھی, انہوں نے معاملے کو سنبھال لیا. لیکن یہ ایک واقعہ تو ہوا, یہ اصل میں مسلمانوں کے اوپر ہی ہے. اگر کینیڈا کے اندر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے ایک ہی فیملی کے اوپر گاڑی چڑھا دی جاتی ہے, کہیں جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ باقاعدہ سپاٹ کر کے جو ہے ان کے خلاف کیا جاتا ہے. نام محمد یا اسامہ ہو تو آپ کو جو ہے وہ ویزے نہیں ملتے, یا آپ کو اب ایئرپورٹوں پہ جو ہے وہ اتنی زیادہ سکروٹنی آپ کی جاتی ہے, اتنی بے حرمتی کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے برطانیہ میں کچھ ناخوشگوار واقع ہوئے جس کے اندر برقع پوش خواتین جو تھیں ان کے اوپر معاملہ آیا, پھر فرانس نے پابندی لگائی, دیگر ممالک نے, اسپین نے پابندی لگائی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آخر اسلام کے گرد ہی کیوں ریوالو کر رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے کم عمر مذہب ہے باقی مذاہب کے جو کتاب اللہ کے اوپر چل رہے ہیں, اور اسلام جو ہے ایک سپیریئر نظریہ ہے.
اور یہ سپیریئر نظریہ جو ہے آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں میں شرائط کر گیا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت جب ان کے پاس کوئی سر منطقی جواب نہیں ہوتا سر تو پھر اس کو یہ اسلاموفوبیا کا نام دے کے، مسلم ٹیررسٹ کا نام دے کے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سر دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسلام ہی ہے جس نے افغانستان کے اندر ان کو جو ہے بچا لیا، ان کے لوگ مر رہے تھے، یہ وہی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے جس کے پائلٹوں کے متعلق جو ہے مکروہ قسم کی باتیں کی گئیں، اور پھر انہوں نے 421 فلائٹ کے ذریعے 19,000 لوگوں کو جو ہے وہ افغانستان سے نکالا۔ یہ پاکستان ہی تھا، پاکستان ہی ہے جو دہشت گردی کی جنگ کے اندر آج بھی کھڑا ہوا ہے، مضبوطی رائٹ سے سر روزانہ قربانیاں دیتا ہے، لیکن برے ہم ہی ہیں۔ دفاعی ڈیل جو ہے وہ جا کے بھارت سے ہی کی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک سر۔ علی بخاری صاحب آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ حضور آپ کی نظر میں، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کچھ ویڈیوز جرمنی سے آ رہی تھی، وہاں پہ کچھ یہودی سیلیبریٹ کر رہے تھے اور وہ نعرے لگا رہے تھے کہ ڈیتھ ٹو عربز، عرب کو جو ہے وہ گالیاں دے رہے تھے، ان کہتے ہیں ان کو موت آ جائے۔ اور ہم دیکھتے ہی ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو بڑا کھٹکتا ہے، کیونکہ ہم نے اسرائیل کو شروع سے مانا نہیں ہے۔ لیاقت علی خان کو آفر کی گئی تھی کہ اسرائیل کو مان لو، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی سولز بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر ان کو بھی اسیسینیٹ کروا دیا گیا۔ آج پاکستان ایک بہت بڑا پرابلم ہے اسرائیل کے لیے، تبھی ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی میڈیا پہلے یہ پروپیگنڈا شروع کرتا ہے اور انڈیا فوراً سے اس کو کاپی کرنا شروع کر کے اسے کوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یور اوپینین آن دا ہول سچویشن بخاری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بہت شکریہ طلعت بھائی آپ کا۔ دیکھیں طلعت بھائی، دو تین چیزیں ہیں جس کو ہمیں لے کے چلنا ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جیسا کہ ہمیں ہمارے دین نے، ہمارے قرآن نے، ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا بتا دیا، جو کہ ہمیں یہود اور نصارہ کے بارے میں بڑا کلیئر قسم کا ایک ویو ہمارے سامنے آ گیا۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ وہ تو ایک پیٹنٹ ہمیں اللہ کی طرف سے ایک احکام آ چکا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دنیاوی ڈپلومیسی، دنیاوی چیزوں کے اوپر۔ تو اس کے اوپر جب میں چلتا ہوں تو پھر 1947 14 اگست کے بعد جب ہم بنے، اور اس کے بعد آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان ہیں، ان کے جو سینگ ہیں ہم نے ان کو فالو کرنی ہے، وہی ہماری پالیسی رہی ہے، وہی آج تک ہماری پالیسی ہے۔ اور جو خالی اس لیے نہیں ہے کہ وہ قائد اعظم نے ارشاد فرمایا اور ہم نے اس کو فالو کر دیا، وہ لاجیکل بیسڈ ہے، اس کے پیچھے لاجکس ہیں، اس کے اوپر جو ان کی اسپیچز آئیں، ان کی جو بات کی انہوں نے، جو جس بھی قسم کا انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے اپنا ایک نظریہ دیا، وہ نظریہ جو ہے وہ بڑا کلیئر، بڑا ٹرانسپیرنٹ اور بیسز آن دا لاجکس ہے۔ آج وہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ وہ اگر کہا کہ یہ ناسور ہے اور یہ ہمارے اندر ایک یورپ کا نامولود بچہ ہے، یا جو بھی آپ جس طرح کا چیزیں لیں ان کا ویسٹرن سائڈ کا، تو وہ آج پروو ہو رہا ہے۔ انہوں نے پچھلے 50 سالوں میں، 60 سالوں میں، 70 سالوں میں جو تباہی پھیری، میں 1 بائی 1 چلوں تاریخ کے حوالے سے، 60s کے اندر جو وارز ہوئی، 70 کے اندر، اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بیت المقدس جو ہے یہ پہلے جارڈن کے پاس تھا اور اس کے بعد لیا گیا ان سے 70s میں، 60s کے وار کے بعد۔ یہ ساری چیزیں چلتے چلتے آج ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور پیچھے جو 2-2.5 سالوں سے جو ظلم و جبر ہوا ہے، دیکھیں یہ جنگ نہیں ہے، جنگ وہاں ہوتی ہے جہاں دونوں سائڈیں لڑتی ہیں طلعت بھائی، جہاں دونوں چیزیں لڑتی ہیں اس کو ہم جنگ کہتے ہیں۔ ایک بھی بھاری ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، آپ کے سولجرز فوت ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، آپ کے ایئر فورس ٹکراتی ہے، آپ کی بری بحری افواج ٹکراتی ہیں، آپ کی فوجیں لڑتی ہیں، اور پھر ایک آکوپائی کرتا ہے ایک نہیں۔ یہاں تو ایک سائڈ آتی ہے، وہ بے گناہ نہتے لوگوں کو مارتی ہے، مار کے چلی جاتی ہے۔ تو یہ جنگ نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اب بات یہ آگے کہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا اس طرف میں آتا ہوں، یہ تھوڑی سی ہمیں ہسٹری دیکھنی اور سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ میں کیوں یہ توقع کروں کہ جب کہ مجھے میرے سرکار کائنات سے ایک چیز ملی کہ یہ ہمارے ویل وشر نہیں ہو سکتے، تو یہ کیسے میں اس چیز کو ایک ڈسکشن میں لے آؤں کہ یہ ہمارے ویل وشر ہیں یا ہم نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنی ہے۔ ہمارے پاس ڈیل کرنے کے لیے آپشن ہی کوئی نہیں ہے، اور ہم نے جو اگر ڈپلومیٹیکلی بھی ان کو ڈیل کرنا ہے تو وہ ایک ٹیریٹری کی لڑائی چل رہی ہے جو ایک فیتھ کے ساتھ چل رہی ہے، ایک مذہب کے ساتھ چل رہی ہے، اس کو ہم کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کو ہم کبھی بھی اس کے لیے ٹالرنس لیول نہیں رکھ سکتے، ہم ان کو نہیں تسلیم کرتے، اور یہ ہمارا ایک سٹانس جو ہے وہ آج بالکل اپنی لاجکس کے اوپر اپنے دین کے مطابق کھڑا ہوا۔ اب آ جاتے ہیں جو آسٹریلیا میں واقعہ ہوا۔ دیکھیں میں 2-3 چیزوں کو اگر میں کلب کروں تو 2-3 اوپینینز اس میں آتے ہیں ہمارے پاس۔ فار ایگزامپل پہلا تو یہ جی کہ ہم ایز اے مسلم اور ایز اے پاکستانی بھی ہم کبھی بھی کسی بھی ٹیررزم ایکٹ کو کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، کرنا چاہیے بھی نہیں۔ جہاں کہیں بھی ٹیررسٹ ایکٹ ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ جو ہمارا پاکستان کا سٹانس آیا ہے اس کے اوپر وہ بھی یہی آیا ہوا کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ نہتے لوگوں کو جو ہے وہ قتل عام کر دیا جائے، ان کو مارا جائے، نہ ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔
دوسری چیز آ جاتی ہے آپ کی کہ وہاں پر جو واقعہ ہوا اس میں ہمارا انوالو ہونا، یا جیسے انڈین میڈیا نے کیا یا جیسے اخوانی میڈیا نے کیا، دیکھیں وہ ہمارے دشمن ہیں. میں نے ان کی چیزوں کو کبھی سیریسلی نہیں لیا. آپ ان کو اس لیے تو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے تو ان کی انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ آپ کا مخالف، آپ کا دشمن کر کیا رہا ہے اور ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں گے. سیریس لسٹ ہمیں اس کو لینی نہیں چاہیے. وہ ہمیں کب انہوں نے اچھا کہا ہے 1947 ٹو آن ورڈ، آج 2025 آ چکے ہیں، دسمبر کے مہینے میں ہم بیٹھے ہیں. مجھے تو ایک دفعہ بھی نہیں پتا چلا کہ کبھی انہوں نے جو ہے ہمیں اپریشیٹ کیا ہو کسی چیز پہ. وہ ہیں ہی ہمارے دشمن، ازل سے دشمن چلے آ رہے ہیں، جب سے ہم بنے ہیں تب سے دشمن چلے آ رہے ہیں، تو انہوں نے تو دشمنی ہی کرنی ہے. سو تیسری چیز یہ آ گئی ہے کہ جیسے ان کا اللہ کی طرف سے ایک چیز آئی کہ وہ بے نقاب ہوئے، ان کو یہ جو بچانے والا تھا وہ بھی ایک مسلم آیا. میں نے جو یہ نیوز رات کو سنی نا، میں آپ کو طلع بھائی میں آنیسٹلی بتاؤں، اپنے اندر کی آواز آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا یار یہ اگر تو ہوا گورا، اس ٹائم تو نہیں پتا چل رہا تھا کہ کیا ہوا، تو یہ کہیں گے وہ ذہنی مریض ہے. اگر ہوا وہ کوئی مسلم تو وہ پھر ٹیررسٹ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم نے جہاں کہیں بھی ایسا واقعہ ہوا تو ہم نے یہ ایسا ہی دیکھا. وہ امریکہ میں ہوتا ہے نا سر، ہر سال 300-400 اسکول میں گولیاں چل جاتی ہیں، 300-400 مرتبہ. وہ کہتے ہیں ذہنی مریض ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. جب بھی کوئی گورا کرتا ہے تو وہ ذہنی مریض ہوتا ہے، جب بھی کوئی مسلم کرتا ہے کسی بھی ملک سے تو اسلاموفوبیا. یار ہم نے تو نیوزی لینڈ میں بھی دیکھا کہ ہماری مسجدوں میں گھس کے اگلوں نے مارا. یار بالکل ٹھیک سر، مجھے اجازت دیں، میں سندیلا صاحب کی طرف بڑھوں. کافی صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. سندیلا صاحب، آپ کا اوپینین اس پورے انسیڈنٹ کے اوپر؟ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. یہ کسی افغانی نے کیا ہے، یہ کسی انڈین نے کیا ہے. اور میں اس بات پہ، وہ ابھی علی بھائی جو بتا رہے تھے کہ دل سے اس بات کو نکل رہی تھی کہ خدا نہ کرے کہ اس میں کوئی پاکستانی انوالو کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہ سب سے پہلی جو خبر ہے یہ چلی بھی یروشلم پوسٹ. آپ کو پتا ہوگا کہ یروشلم پوسٹ کی طرف سے شروع ہوئی ہے. یہ فیک نیوز وہاں سے شروع ہوئی ہے. اور آپ کو پتا ہے اس وقت جو ہمارا ریجن ہے اس میں فیک نیوز کے 3 ستون ہیں. ایک ستون ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک ستون جو ہے افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، اور بدقسمتی سے ایک ستون جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہے. تو یہ جب چیزیں گھوم کے فیک نیوز چلتی ہیں نا، تو پھر اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارے ملک کے خلاف ہے یا ہمارے ملک کے ہاتھ میں ہے یا کس طرح. انڈیا کا تو چلو بنتا ہے، ان کے تو ہم ازلی دشمن ہیں، وہ فیک نیوز کو پھیلاتے ہیں، انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ کہ اس میں کوئی پاکستانی انوالو نہیں ہے. اس بچے کا بیان بھی آ گیا اور اس کا نام ملتا جلتا تھا. لیکن دیکھیں، جرمنی ہو یا پھر انگلینڈ ہو یا پھر امریکہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، دیکھیں ایک انسان کا قتل اور وہ ناحق ہے. گاڑی چڑھا دی گئی، اسکول میں جا کے مار دیا گیا. اب ظاہر ہے ان کا میڈیا تگڑا ہے، ظاہر ہے ان کا سوشل میڈیا تگڑا ہے، ان کی آواز زیادہ سنی جاتی ہے، تو وہ مسلم کشی اور پھر اس کو ٹیررسٹ اور مسلم اور اسلام سے جوڑ دیتے ہیں. اور بدقسمتی ہے ہماری طرف سے ایسا نہیں کیا جاتا، یا ہماری طرف سے کوئی ایسا اتھینٹک پورا سوائے کل جزیرہ کے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ یہ آواز رائز کی جائے یا آگے جائی جائے. یہ ایک بدقسمتی ہے. جب بات کی انہوں نے نیوزی لینڈ کی بات کی، وہاں پہ باقاعدہ ایک دوسرے ملک کی آئی ہوئی ٹیم کو مارنے کی کوشش کی تھی. وہ گورے تھے، وہی خبر نپ کی تھی، وہی خبر جو ہے وہ چلی 4-5 دن، اس کے بعد اس کا پتہ نہیں ملا. یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، دنیا بھر میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو فیک نیوز ہے، آپ پاکستان کو ہر جگہ میں انوالو دیکھیں گے، دنیا میں کہیں بھی واقعہ ہو جس سے کوئی لینا دینا نہ ہو لیکن اس میں انوالو کریں گے. ریزن آپ کو پتا ہے کیا اس وقت ہے. پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اس واقعے کی مذمت کی ہے. اور کل جب یہ فیک نیوز پاکستان کے خلاف پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، حکومت پاکستان انفارمیشن منسٹری کی طرف سے بڑے اسٹرانگ طریقے سے، اور پاکستان کے وہ جو محب وطن شہری ہیں، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے مقابلہ کیا ہے اور صرف آدھے 1.5-2 گھنٹے کے اندر اس جو فیک نیوز تھی اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے. لیکن میں ابھی تک انتظار کر رہا ہوں کہ مسلم امہ کے لیڈر کے ٹویٹر ہینڈل سے شاید اس قسم کی کوئی مذمت یا کوئی ایسی چیز آ جائے، لیکن ابھی تک مجھے وہ نظر نہیں آئی. بالکل ٹھیک سر. امپورٹنٹ ایشو ہے، آج کی خبر ہے جسٹس طارق جہانگیری آج عدالت میں پیش ہوئے. وہ بھی ایک جج ہیں، ایک جج کے سامنے پیش ہوئے. میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا علی بخاری آپ سے. آپ قانون کے ایکسپرٹ ہیں. میں سوال آپ سے یہ ہے، جو اعتراضات جسٹس طارق جہانگیری نے سرفراز ڈوگر صاحب پہ اٹھائے، اور اس کے جواب میں ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ فیصلہ ہو چکا، آپ کی مہربانی، آپ سپریم کورٹ چلے گئے تھے. آپ اس پوری کارروائی پہ اور ان اعتراضات کے اوپر آنے والے ریمارکس پہ کیا رائے رکھتے ہیں بخاری صاحب؟ دیکھیں طلع بھائی، بڑی سمپل سی بات ہے. جب کوئی بندہ بھی نا، چاہے وہ سول جج ہو، چاہے وہ سیشن جج ہو، چاہے وہ سینئر سول جج ہو، ایڈیشنل سیشن جج ہو، ہائی کورٹ کا جسٹس ہو یا سپریم کورٹ کا جج ہو، جب کوئی کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے جی مجھے آپ پہ کانفیڈنس لیول آپ کا جو ہے مجھے میٹ نہیں کر رہا، یا مجھے آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، ڈیو ٹو سم ہاؤ دا ادر، جو بھی ریزن ہے، ڈیو ٹو وٹس ایور دا ریزن از، کہ سر آپ کائنڈلی اس کو ٹرانسفر کر دیں. تو یہ اس ٹینیور سے پہلے نا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ جج جو ہے وہ ٹرانسفر نہ کرے.
جو آپ کی لوور جوڈیشری ہوتی تھی اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ پھر جج جو ہے نا وہ ریفرنس بنا کے اپنے بڑے جج سیشن جج کو بھیج دیتا تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں جو جج ٹرانسفر ہو کر آتے ہیں وہ جائز کیسز کو ٹرانسفر نہیں کرتے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نہیں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں جب آپ ججز جو ہیں وہ آپ کو کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے, میرا کیس آپ مت سنیں, کوئی بھی ریزن ہو, تو جج کبھی اس کیس کو سنتا نہیں ہے. وہ جج جو بھی جج ہے, میں سول کورٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں, سول کورٹ پھر ریفرنس بناتا ہے اور بنا کے اپنے بڑے جج سیشن جج کو بھیج دیتا ہے کہ جی ان کو میرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے اس لیے آپ کسی اور کے پاس جائیں, اس کو بھیج دیں. اسی طرح جب ہائی کورٹ میں بھی ہوتا تھا تو ہم اپلیکیشن دیتے تھے تو اس کے بعد وہ بینچ کسی اور کے پاس چلا جاتا تھا. سپریم کورٹ میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ کہتے تھے کہ جی آپ خود اس کے اندر پارٹی ہیں, آپ خود اس کے اندر پرابلمیٹک چیزیں آ رہی ہیں, آپ اس کے اندر نہ سنیں, آپ کو کسی بھی طرح آپ کا ویسٹرن انٹرسٹ انوالو ہے یا نہیں ہے, ہمیں یہ ریزن ہے, اس ریزن کی وجہ سے آپ بات سنیں, تو کبھی بھی جج یہ نہیں کہتا تھا کہ نہیں میں نے سننا ہی سننا ہے. یہ ہم نے دیکھا قاضی فائزی صاحب کے دور میں, یہ اس کے بعد ابھی پیچھے آپ نے دیکھا جو یہ اسپیشل سیٹس کے کیس آیا, اس کے بعد ابھی آپ یہ ڈوگر صاحب کا سن رہے ہیں. یہ تو آپ دیکھیں سراسر ناجائز ہے کہ آپ کو ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ بھائی جان آپ بینیفیشری ہیں, آپ جو ہیں وہاں سے آئے ہوئے ہیں, اگر آپ نہ وہ ہوتے کہتے ہیں پی ایم ایل این سے فارم 47 مانگنے کی غلطی کی تھی انہوں نے. یہی بات ہے, میری سیٹ تھی نا, میرے کیس کے اندر ہوا نا یہ, جب میرا کیس ہوا NA48 اسلام آباد کا, تو اس کے اندر جب سارے فارمز کلیئر آئے تو انہوں نے جو ریٹرن کینڈیڈیٹ جس کو بلایا گیا اس کو انہوں نے کہا اوپن کورٹ میں, انہوں نے کہا کہ بھائی جان اپنے فارم تو لیں, تو اس نے کہا بھائی میرے پاس فارم شام کوئی نہیں ہے, جا کے RO سے لے لیں. جب RO کے فارم سبمٹ ہوئے, RO کے بعد آپ کے ECP کے فارم سبمٹ ہوئے, ہمارے فارم سبمٹ ہوئے, فارم 46 جب ملاحظہ کیا گیا تو وہ تھا جو میرا تھا, تو جو ECP کے اپنا فارم 46 تھا اور میرا فارم 45 ایک تھا. سو اس کے اوپر انہوں نے کہا میں یہ 3 دن میں ڈیسائیڈ کروں گا, اور وہ بےچارے ڈیسائیڈ کرتے کرتے اس کے بعد آرڈیننس آ گیا, ریٹائر ججوں کا, اور پھر ایکٹ آ گیا, اور اس کے بعد چلتے چلتے آج وہ بےچارے ہمیں انصاف کیا, پاکستان کے عوام کو انصاف دیتے دیتے خود کٹارے میں آگے ٹھیک کھڑے سر, ہو گئے. بالکل ٹھیک تو سر. یہ چیزیں جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو اب اس کس کو چھپی ہوئی بات ہے یار طلحہ بھائی, ایوری ون نوز. یہ جو میں نے آپ سے باتیں کہی ہیں ابھی یہ آن دا فلور آف دا کورٹ ہوئی ہے, بالکل ٹھیک, عدالت کے اندر ہوئی ہے, بھرے عدالت میں, میڈیا کے سامنے. علامی میں سر سندیلا صاحب کی طرف بڑھوں سر, مجھے اجازت دیں. سندیلا صاحب, عام آدمی سمجھتا ہے کہ جسٹس جہانگیری نے سر جھکانے سے انکار کر دیا, اس کی سزا بھگت رہے ہیں. پہلے ڈوگر صاحب نے ان کو کام سے روکا, سپریم کورٹ نے فیصلہ معطل کیا, کام کرنے کی اجازت دے دی. ایڈ کر دوں جلدی سے ایک جملہ سر. جب آپ وکیل بن کے آپ بار کی ممبر لیتے ہیں تو ڈگری ویریفائی ہوتی ہے, پھر آپ 2 سال بعد ہائی کورٹ کے ممبر بنتے ہیں, پھر وہی پوچھنے والا تھا, پھر 12 سال بعد آپ سپریم کورٹ کے ممبر بنتے ہیں, پھر ویریفائی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جب آپ جسٹس بنتے ہیں تو ساری ایجنسیز کلیئر کرتی ہیں تو آپ بنتے ہیں. بالکل ٹھیک, پوائنٹ ٹیکن سر. سندیلا صاحب, پہلے کام سے روکا ڈوگر صاحب نے, سپریم کورٹ نے اجازت دی, سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا, پھر ڈوگر صاحب نے بلا لیا, اعتراضات کی بولا کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا اوپینین سر, وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ سے فارم 47 مانگنے کی سزا ملی, یور اوپینین سر؟ دیکھیں پہلی بات جو ہے کہ اگر انہوں نے ڈوگر صاحب پر اعتراض کیا ہے تو میں علی صاحب کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ان پر اعتراض کیا ہے تو ان کو کیس ریفر کر دینا چاہیے. کیونکہ یہ ماضی میں یہ ایک پرنسپل ہے, یہ ہسٹری ہے, ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ پر اعتماد نہ کیا جائے تو اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماضی میں بھی اس مثالیں موجود ہیں تو ٹرانسفر کر دیں. اب ظاہر ہے وہ جسٹس صاحب ہیں تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے یا وہ کیا سوچنا چاہتے ہیں, لیکن میری نظر میں مجھ سے پوچھے تو ٹرانسفر کر دینا چاہیے. جہاں تک آپ علی بھائی جو ہیں وہ اپنی تمام روادات سنا رہے تھے, ظاہر ہے میں تو وہاں پہ موجود نہیں تھا کہ اس کو میں ڈس اون کروں یا میں کہوں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں, لیکن ڈگری کے حوالے سے مجھے سمجھ نہیں آتی. طلحہ صاحب, آپ فرض کیا کہ یہاں پر اس ٹی وی میں اینکر ہیں تو ماشاءاللہ آپ جس سکول سے پڑھے ہوں گے, پھر جس مڈل سکول سے, پھر ہائی سکول سے, پھر کالج سے, پھر یونیورسٹی سے, میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 1 نہیں 2 نہیں 10 جگہ کیسے غلط ہو سکتی ہیں. اگر جسٹس جہانگیری صاحب جو ہیں ان کے پاس شروع سے لے کے آج تک ابھی یونیورسٹی والے جو ہیں وہ بھی غلط جھوٹ بول رہے ہیں, پھر اس کے بعد آگے جا کے جہاں جو آپ نام لے جا رہے ہیں بار کونسل سے آگے پیچھے جو ڈگریاں وہ بھی سارے کے سارے غلط کہہ رہے ہیں. تو میرے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ ایک سسٹم سے نکلے ہوئے ایک بندہ سر ایک چیز بتاؤں آپ کو سر, اگر اجازت دیں, آپ میرے لیے بہت محترم ہیں, ریسپیکٹڈ ہیں سندیلا صاحب. جب ذوالفقار بھٹو کو ضیاء الحق نے جوڈیشل مرڈر کے ذریعے لٹکایا تھا تو بہت سارے ججوں نے جو اختلاف کیا تھا ان میں سے بھی ایک جج کی ڈگری جعلی قرار دے کے فارغ کیا گیا تھا. ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف. میں بالکل جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میرے لیے یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ اگر اس کی دیکھیں اتنے جج اور بیٹھے ہوئے ہیں, صرف جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی ہی کیوں جیلی ہے,
اس سے پہلے بھی تو 4 جج 5 جج اطہر من اللہ صاحب جو ہیں بڑا ٹھوک ٹھکا کر مطلب اسٹیبلشمنٹ سے لے کے حکومت کے لے کے بڑے ٹف ٹائم دے کر گئے ہیں, اور کیا ان کی تو جیلی ڈگری نہیں نکلی ہے؟ اور اس کے علاوہ جو منصور صاحب تھے وہ بھی آپ کے سامنے ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دے کے گئے ہیں, ان کی جیلی بھی نہیں نکلی, لیکن انہی کی جیلی کیوں نکل رہی ہے؟ انہی کے اوپر یہ کیس کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ عبداللہ بھائی آپ کا اوپینین آن دا ہول سچویشن سر, آپ تاریخ کے بھی بڑے شاگرد ہیں, آپ کو بڑی نظر ہے, آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے سر. دیکھیں افسوس کی بات ہے انہی بنیاد کے اوپر پاکستان کی جوڈیشری کا نمبر جو ہے 138ویں نمبر پر دنیا کی انڈیکس لسٹ کے اوپر موجود ہے, اور دوسری جانب جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک آدمی کا کیس ہوا اور پھر سپریم کورٹ نے ریلیف دیا تو اس جج کو سننا ہی نہیں چاہیے تھا. پہلی بات یہ ہے اعتراض کرنے سے پہلے ہی نہیں سننا چاہیے تھا, کیونکہ ان کے ورڈکٹ کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا تھا, سیٹ اسائڈ کر دیا گیا تھا. پھر جسٹس جہانگیری کو جو ہے وہ وہاں سامنے کھڑے ہو کے اور پھر جس طریقے سے ایک تمسخر ہی بن رہا ہے نا, بات یہ ہے کہ جوڈیشری ڈیوائیڈ ہو چکی ہے, اور جو جوڈیشری جو ڈیوائیڈ ہوئی ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں وہ کتنے ہوں گے, کوئی 35 ہوں گے, اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے نا. تو کانسٹیٹیوشنل ہم نے کورٹ تو بنا لیا, اس کے اندر بھی ہم نے ججوں کی جو عمر تھی وہ 68 ایئرز کر دی, باقیوں کی جو ہے وہ 65 ایئرز رکھی. تو یہ پہلے ہی ڈسکریمنیشن جو ہے وہ یہاں شو ہو گئی. تو یہ گڑبڑ تو ہے پورا سسٹم. آپ جب دیکھیں 3 چیزیں ہیں, آپ کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کی جو ہے حکومت ہے, اور آپ کی جوڈیشری ہے. اگر آپ ان میں سے 3 ستونوں میں سے کسی ایک کو چھیڑیں گے تو پرابلمز جو ہیں وہ جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی, اینڈ اٹ ول بی اے نیور اینڈنگ سٹوری. جہاں تک تعلق ہے کہ جسٹس جہانگیری کا کہ ان کی ڈگری کے حوالے سے, دیکھیں اگر ڈگری جعلی ہے تو چلیں پھر آپ ثابت کر دیں, اور پھر جن لوگوں نے ان کو کلیئرنس دی ہے اس سارے عمل کے اندر, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ تھا, چاہے وہ کوئی شخصیت تھی یا کوئی وہ جو ہے کوئی ڈپارٹمنٹ تھا, ان سب کو کیا سزا ہوگی یہ بھی ذرا بتا دیجئے, تاکہ پتہ ہونا چاہیے کہ جی کیونکہ وہ ظاہر ہے چور کے ساتھی تھے نا, پھر تو چور ہی ہوئے وہ بھی, تو یہ بھی تو سامنے آنا چاہیے. تیسری جانب جو ہے یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک صرف ہم میرے خیال میں ایک انفروٹفل جو بحث ہے اس کی طرف جا رہے ہیں, یعنی کہ اس کے اندر حاصل کیا ہوگا. بات تو یہ ہے کہ اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ کیا نکلے گا. کیا جسٹس طارق جہانگیری جو ہے ان کو پھر فارغ کر دیا جائے گا, اور اگر اس دوران میں اگر ان کی ڈگری واقعی سچی ہوئی اور اس کے اندر کوئی پرابلم نہ ہوا, تو پھر کیا وہ جج صاحبان یا وہ لوگ جنہوں نے ان کو اس بات کے اوپر چیلنج کیا, کیا وہ اپنے منصب سے جو ہے وہ سائڈ پہ قدم رکھ لیں گے؟ تو یہ بھی سوال ان کے لیے, کیونکہ یہ مورل اور میٹیریل کی جنگ ہے. امپورٹنٹ ایشو ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں پروگرام میں, وہ ایلیگیشنز جو رانا ثناء اللہ صاحب نے مسلسل لگاتے آئے ہیں, ایک بار پھر لگائے ہیں. سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. اس کے اوپر پرویز سندیلہ صاحب آپ سے شروع کرنے کی خواہش ہے میری. اگر میں وزیر اعظم کا ایڈوائزر ہوتا, معاون خصوصی ہوتا, اور میرے اوپر کسی سابق آرمی چیف نے جھوٹے منشیات کے مقدمے بنائے ہوتے, تو میں یقیناً حد کے عزت کا کیس فائل کرتا. میں کہتا کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. سیڈلی رانا ثناء اللہ اتنے پاورفل ہو کے بھی بالکل بے بس نظر آتے ہیں جب میڈیا پر آ کر کہتے ہیں کہ میرے اوپر منشیات کا جھوٹا کیس سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے بنایا تھا. اور حیرت کی بات تو یہ بھی ہے سندیلہ صاحب کہ سابق آرمی چیف کے اوپر اتنے بڑے الزامات لگائے جا رہے ہیں نیشنل میڈیا پہ, وہ بھی اپنا دفاع کرنے کے لیے میدان میں نہیں آ رہے, کیس فائل نہیں کر رہے رانا ثناء اللہ کے خلاف کہ انہوں نے میرے پہ جھوٹا الزامات لگایا, ان پہ ڈیمیجز فائل کیے جائیں. یور اوپینین سندیلہ صاحب؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات ابھی نہیں کی, رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات تبھی کی تھی. یہ پی ڈی ایم کے دور کی بات ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. ابھی کسی پوڈ کاسٹ میں یہ دوبارہ بات انہوں نے کی ہے تو اس بات کو مطلب کہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, لیکن یہ بات آج کی نہیں ہے جناب. یہ بات انہوں نے میرے ساتھ ایک پروگرام میں کی ہوئی ہے, میرے ساتھ. لیکن سر آپ جانتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل کے بعد باجوہ صاحب بھی خبروں میں چل رہے ہیں کنٹینیوسلی نون لیگ کی طرف سے. سر وہ چل رہے ہیں نا نون لیگ کی طرف سے. نون لیگ کی طرف سے کیا, مجھے نون لیگ کی طرف سے آپ بتائیں کون سے ٹی وی ٹاک شو میں 10 نون لیگ کے رہنماؤں نے باجوہ صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. رانا ثناء اللہ سے بھی اس بات کو لے کے میں بتا رہا ہوں, پیرس میں بیٹھ کے میرے ساتھ انہوں نے انٹرویو میں یہ بات بتائی تھی باجوہ صاحب والی, اور اس کے پہلے بھی بتائی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ ذاتی فیل ہے, اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ضرور کرنا چاہیے. وہ میرے خیال میں پارٹی کی تو پالیسی نہیں ہے اس وقت, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کرنا چاہتے ہیں تو ذاتی. سر نواز شریف صاحب پہلے کھل کے نام لیتے تھے, اب نام نہیں لیتے ہیں سندیلہ صاحب, کیا وجہ؟
سر دیکھیں نواز شریف نام لیتے تھے کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا، تو وہ جواب دیا نا ان کو، یہ جواب ہی ہے نا. دیکھیں فیض حمید کا نام لیا کرتے تھے تو فیض حمید آج جواب دے رہا ہے نا سر، ایک ایک چیز کا جواب دے رہا ہے. 14 سال جو سزا ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں جن کے ساتھ مل کر اس وقت وہ تباہی مچائی گئی تھی وہ بھی ساتھ انوالو ہونے جا رہے ہیں. ساتھ میں وہ لکھا ہوا ہے نا کہ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر عدم استحکام ایک آخری لائن ہے، اس لائن میں وہاں پہ آگے جا کر وہ اس وقت کے جو مہاتما تھے وہ بھی ساتھ آنے جا رہے ہیں. لیکن ایک چیز پر آپ بڑی بات کرتے ہوتے ہیں اکثر، جو کرپشن کی بڑی کہانیاں جو ہیں وہ اکثر لی جاتی ہیں، لیکن ابھی یہ ٹرانسمیٹی کی ایک رپورٹ آئی ہے اس کا ذکر نہیں کیا آج اپنے پروگرام میں. میں سوچ رہا تھا میں شاید آپ کو بتاؤں سنجیلا صاحب، جس دن رپورٹ آئی ہے میں ان واحد اینکرز میں سے تھا جس نے پورے پروگرام کا سیگمنٹ اس کے اوپر کیا تھا. وہ تھوڑی سی پرانی ہو گئی ہے سر. چلے میں ویسے کیونکہ میرے ساتھ نہیں ہوا نا تھا تو میں مطلب میں نے کہا شاید میں آج سوال کریں گے. الحمدللہ آپ کے شاگرد نے سب سے پہلے پروگرام اسی پہ شروع کیا تھا. 67% لوگوں نے کہا ہے کہ پچھلے ایک سال میں ہمیں کسی سرکاری افسر میں پیسے دے کر کام کرنے کے لیے مطلب پیسے نہیں مانگے گئے یا کام نہیں. اور یہ رپورٹ ہے 66-67% لوگوں نے کی ہے. عبداللہ صاحب آپ کا اوپینین کیا وجہ ہے کہ نواز شریف باجوہ صاحب کا نام نہیں لیتے؟ کیا وجہ ہے کہ باجوہ صاحب سامنے نہیں آتے، ان کے اوپر اتنے بڑے بڑے الزامات لگ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے نا، نون لیگ ایک دفعہ پھر غلطی کر رہی ہے. پہلے نوٹیفیکیشن کے معاملے کے اندر اچھا تاثر نہیں رہا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ سابق آرمی چیف کے حوالے سے جب کام کریں گے، میرا خیال ہے کہ دا سیکرٹ آف سکسیس از ٹو نو وین اینڈ ویئر ٹو اسٹاپ اینڈ دے مسٹ ناٹ اسٹاپ. یہ جو خواجہ آصف کی تقاریر تھیں اسمبلی کے فلور کے اوپر، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جو جنرل باجوہ کو میاں نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں چارج شیٹ کیا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. جو سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف فیصل آباد میں نعرے بازی کی گئی تھی وہ بھی جو ہے وہ قوم کو یاد رکھنا چاہیے. اینٹ سے اینٹ، میمو گیٹ سکینڈل اور پھر 9 مئی، یہ تمام واقعات یہ زیادتی کر رہے ہیں. ایک حد سے تجاوز مت کریں، یہ میرا بڑا سنسیئر مشورہ ہے. اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم اینڈ یو ریمبر دیٹ پاور گروز آؤٹ فرام دا بیرل آف دا گن. اور اگر آپ اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو شوق سے کریں. پھر یہ یاد رکھیں کہ جن سڑکوں پہ آپ گھسیٹیں گے ان سڑکوں کی سائڈ پہ کھمبوں پہ کون کون لٹکے ہوں گے وہ بھی ضرور یاد رکھیں. اور مجھے معلوم ہے کہ کیسے، لیکن عبداللہ بھائی ایسا ہو نہیں رہا، عبداللہ بھائی ایسا ہو نہیں رہا. یہاں پہ نون لیگ کسی جگہ پہ ایسی کوئی باتیں نہیں کر رہے کہ آپ ابھی سے کھمبوں پہ لٹکانا شروع کر دیا نون لیگ کو. نون لیگ ایسی بات کر بھی تو نہیں رہی نا سر. کوئی کسی جگہ پہ ہم نے یا نون لیگ طرف سے ایسی کوئی بات ہوئی ہے جو کھمبوں پہ لٹکانے پہ باتیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں؟ دیکھیں اچھی بات ہے نا، نہیں کریں، بہت اچھی بات ہے جی. ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک میں اسٹیبلٹی ہو اور اچھا کام ہو، ملک کے اندر ترقی ہو، تعمیر ہو. عبداللہ بھائی آپ کا میسج کلیئرلی پہنچ گیا ہے. آئی تھنک یو ڈونٹ نیڈ اینی مور ٹائم ٹو سینڈ یور میسج. آپ کا میسج کلیئرلی چلا گیا. میں صرف اتنا ہی بولوں گا کہ ضرورت نہیں تھی اس میسج کی. ویسے دیکھیں نہیں، ضرورت ہے اس میسج کی، اور ضرورت آپ علی بخاری صاحب سے پوچھتے ہیں. علی بخاری صاحب اس میسج کی ضرورت تھی آپ کی نظر میں؟ دیکھیں طلحہ بھائی، ان کو تو ویسے میسنجنگ کی بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے. ہر 2 سال بعد کبھی آپ کی تاریخ علی بھائی ایک لقمہ ہو سکتا ہے عبداللہ بھائی یہ میسج ان کو دے رہے ہوں جنہوں نے کل کوہاٹ جلسے میں تقریریں کی ہیں. بس یہ ایڈ کر دوں میں ذرا. دیکھیں میسج تو جس کو بھی جاتا ہے سب کو ہی پتا ہے کہاں سے آتا ہے، کدھر جاتا ہے. لیکن اگر ہم 1980 کی تاریخ دیکھیں تو اس کے بعد ایک شخص ایسا گزرا ہے جس نے 85 میں کچھ کیا، 88 میں کچھ کیا، 90 میں کچھ کیا، 93 میں کچھ کیا، 97 میں کچھ کیا، پھر امیر المومنین بننے چلے گئے، پھر ان نے 2006 میں کچھ کیا، پھر 2013 میں جہاں پر ابھی عبداللہ بھائی نے میمو گیٹ کا ذکر کیا 9 میں کا، وہاں ڈان لیگ بھول گئے تھے. ڈان لیگز بھی آ گئی بیچ میں. اور اس کے بعد چلتے چلتے تو ایک شخص ایسا ہے جو ریپیٹڈلی اس طرح کرتا ہے. جب بھی پاور کوریڈور میں آتے ہیں، جب بھی طاقت میں آتے ہیں تو 2-3 سال بعد وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کے برابر لے جاتے ہیں. سو ان کا پھر انجام یہی ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے عبداللہ بھائی نے ان کو تاریخ یاد کرائی ہے. ہم تو پولیٹیکل ورکر ہیں نا جی. پولیٹیکل ورکر پولیٹیکل گفتگو کرتا ہے. پولیٹیکل بندہ جو ہے وہ نیگوسیشن پولیٹیکل ٹیبل پہ کرتا ہے، عوام کی بات کرتا ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے، عوام الناس کی بات کرتا ہے. تو ہم تو وہی بات کریں گے، نہ میسج لیں گے نہ میسج دیں گے. اگر میسج دیے ہوتے تو آج میرے پٹیشن کے اوپر جو جج فیصلہ کر رہا تھا وہ بیچارہ رگڑا نہ کھا رہا ہوتا، میں رگڑا نہ کھا رہا ہوتا، پرچے نہ بکت رہے ہوتے. تو بات یہ ہے کہ ایک چیز تو طلحہ بھائی بڑی آنیسٹلی سے کہتا ہوں، پولیٹیکل ورکر ہوں. یہ میرے ساتھ بارسی صدر صاحب بھی بیٹھے ہوئے نون کے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں. کم سے کم ڈگنیفائڈ طریقے سے سیاست کی ہے، کر رہے ہیں، ملک کے لیے کر رہے ہیں، ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں. کبھی بینیفیشری نہیں رہے، ہمیشہ نقصان میں ہی رہے، کبھی بھی نہیں رہے. بزرگوں نے بھی قیادت کاٹی، جیلیں ہی کاٹی.
ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک سٹار ضرور کھڑا کہ یار پاکستانی ہے، اسی ملک میں رہنا ہے، اسی ملک میں مرنا جینا ہے، اسی ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اور آواز جو ہے وہ عوام کی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. سیاست جو ہے وہ عوام کے لیے ہوتی ہے، عوام کی وجہ سے ہوتی ہے، عوام کو لے کے چلنے کی ہوتی ہے. I am out of time. Thank you ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب, thank پرویز سندھیلا صاحب, thank you عبداللہ حمید گل صاحب. تینوں مہمانوں کا بہت مشکور, شکر گزار. پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے, اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ ضرور دیا کریں. I'm always waiting. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.